नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिनकी खामोशी पर या बात ना करने पर हम अक्सर सवाल उठाते थे। अब उन्होंने अगर अपनी खामोशी तोड़ी है तो बहुत सारी बातें कर दी हैं। उन्हीं बातों पर मबनी आज का बुनियादी सवाल भी होगा और वही डिस्कस करेंगे हम अपने मेहमानों से भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की डेट दी थी, लेकिन जब 4 लोग बैठते हैं तो फिर गुंजाइश निकल ही आती है। 8 फरवरी 2024 इंतखाबात की डेट फाइनल हुई है। सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिस गुफ्तगू के दौरान उनके जानिब एक सवाल थ्रो किया गया कि छुट्टी का दिन पोलिंग के लिए क्यों ना रखा गया। तब उन्होंने वजाहत पेश की कि हमने तो इतवार का दिन चूज़ किया था, लेकिन जो डेट फाइनल हुई है वो जुमेरात के दिन की है। जब 4 लोग बैठते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। अब मुत्तफ़िका तौर पर जुमेरात के दिन पोलिंग होगी और चलें इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। स्कूल के बच्चों को तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने पोलिंग करनी है, जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करना है, क्या उनको भी वोट डालने के लिए रिलीफ दिया जाएगा? क्या पब्लिक हॉलीडे होगी या नहीं होगी? ये भी एक सवाल है जो अपने मेहमानों की जानिब हम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कितना अच्छा होता कि इतवार का दिन ही फाइनल होता, लेकिन अब चूंकि नहीं हुआ तो फिर इसमें कोई मुश्किलात भी वो देख रहे हैं कि जुमेरात के दिन पोलिंग अगर होती है तो फिर वर्क प्लेसेस से किस तरह से रिलीफ मिलेगा। ये एक सवाल हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक और अहम बात की है, उनका ये कहना था कि साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात की तो हर कोई बात करता है, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। ये किस जानिब उनका इशारा है? क्या सियासी जमातों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये शिकवा कर रहे हैं कि मुदाखलत की जाती है? अगर ये मुदाखलत नहीं होती तो क्या वाकई आज़ादाना, मुनसिफाना, साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सकता है? ज़रा देखते हैं हमारे मेहमानों का इस हवाले से क्या ओपिनियन है, वो क्या राय रखते हैं। क्या उनको ऐसा लगता है कि छुट्टी वाले दिन ही पोलिंग डे होना चाहिए था और अब जबकि छुट्टी वाले दिन नहीं है, और जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से एक ही रहा है और वो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इदारों का एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब भी देते हैं। फ़ौज हमारी आम इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाने में और उस दिन भी मदद करेगी। क्या मुदाखलत की ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं, जिस मुदाखलत की जानिब इशारा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ज़रा मेहमानों से जान लेते हैं वो क्या इस हवाले से ओपिनियन रखते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट का पैनल है, नुसरत मिर्ज़ा साहब हैं, नजम अली खान साहब हैं और मुजाहिद बरेलवी साहब हैं। आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, क्या ये मुदाखलत के जो बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं? देखिए, पहले तो मैं ये खुशी हुई है कि सिकंदर सुल्तान राजा अपनी असल जो उनका अंदाज़ था, उस अंदाज से वो पहली मर्तबा मंज़र आम पे आए हैं और मुझे खुशी हुई है कि उनके जो अल्फाज हैं वो बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं। और मैं जिस सिकंदर सुल्तान राजा को जानता हूँ, एक ज़माने में वो मेरे बड़े मदद थे, क्योंकि मेहदी साहब के ये जो कि नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके दामाद हैं। तो वो इज़ अ नाइस मैन। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो उनका इस तरह से गुफ्तगू करना मुझे अच्छा लगा। और ये बात जो 8 की जो बात आप कर रही हैं, जी जी, ये बात है कि ये हमेशा इलेक्शन डे होता है। इलेक्शन डे पे छुट्टी होती है, पब्लिक डे, कोई मसला नहीं है इस मामले में, वो ज़रूर छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने तो बच्चों की बात की है, लेकिन ये है कि बच्चों को क्योंकि स्कूलों में होता है, इस हवाले से उन्होंने बात की है। लेकिन जो फैसला करना होगा वो तो मरकज़ी हुकूमत को करना होगा, उससे करना पड़ेगा। क्योंकि और फिर संडे का मसला ये होता है कि अमूमी तौर पर लोग संडे को एंजॉय करते हैं, देर से उठते हैं, तो इलेक्शन के जो पोलिंग का जो टाइम होता है, उस पोलिंग टाइम पर वो नहीं पहुंच पाते, बल्कि फिर वो 12 बजे के बाद में जो है इसमें जमा होना शुरू होते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसको निपटाने में मुमकिन है कि ये जिसका किसी ने भी बहस की होगी वो ये बात ज़रूर पेश नज़र रखी होगी कि ये जो बात में ये संडे की बजाय हम दूसरे दिन करें, ताकि वो नॉर्मल डे हो और वो अपने वर्किंग डे के हिसाब से वो लोग उठें और अपना वोट डालें। छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी का बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो गया सर। छुट्टी की तो आपने बात की कि 8 फरवरी को वोट को इज्जत भी मिलेगी। भाई, इज़्ज़त की बहस उन्होंने बता दी है कि आपके यहाँ कभी भी इलेक्शन तो हुए नहीं हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। एक ज़माने में कराची में ठप्पे लगते थे, अंदरूनी सिंध भी ठप्पे लगते थे, हर जगह ठप्पे लगते हैं। फिर बाद में मुदाखलत भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं जिसकी चाहे तरफ आप कह सकते हैं, हर तरफ से मुदाखलत होती है।
پھر وہ ایک زمانہ آیا تھا کہ جو الیکشن انجینئرنگ کا لفظ استعمال ہوا تھا، تو الیکشن انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، جس کو جتانا ہوتا ہے اس کو جتا دیتے ہیں، رات کو الیکشن روک لیتے ہیں، کہیں پر آپ کو سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے، کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے، تو مداخلت تو ہوتی ہے۔ اور ابھی تک آزاد الیکشن صرف جو کہا جاتا ہے عمومی طور پر وہ بھی آزاد نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ جو سن 71 کی جو علیحدگی کا وقت تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ الیکشن تھے، وہ بھی الیکشن جو تھے وہ نہیں تھے۔ ہمارے پاس ایک کلپ ہے جو کہ اس میں روتا ہوا نظر آیا ہے، اس میں مجھے بیان کہ میں کبھی ملک نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جسد مرزا صاحب، جس طرح سے پہلے بھی ہم سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، آج تو اسحاق ڈار کی جانب سے بھی یہ شکوہ آ گیا، کیا نون لیگ کو واقعی اب بھی لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی اب یہ جو آدمی جو بالکل چاہے، جیسے وہ کہا کہ وہ جس وقت وہ بھاگے تھے تو جو نواز شریف صاحب جو اس کے پلین کے اندر بھاگے تھے وزیر اعظم کے، اور چپکے سے باہر پھر نکل گئے تھے، ان کو تو ہر چیز پلیٹ میں گولڈن پلیٹ میں چاہیے، کھانا بھی چاہیے اور باہر نکلنا بھی چاہیے، وہ تو ہر چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جیت جائیں۔ کون نہیں جانتا اس کو اس آدمی کو جو کہ یہ باتیں کرتا ہے۔ میرے ساتھ تو جس وقت ہم گئے تھے وہاں پر ملٹی نیشنل کانفرنس میں، تو میرے ساتھ میں یہ ہم پھرتے تھے دونوں ساتھ میں، جو آدمی بندہ لے کے ان کو بھی آتا تھا، مجھے بھی لے کے جاتا تھا ملٹی کانفرنس میں، تو ہماری گفتگو ہوتی تھی۔ بہرحال ایک عام سا آدمی ہے، اور ایک زمانے میں جب ایک پریس کانفرنس جب پہلے کی، میں نے سوال کیا، پریس کانفرنس ہی بند کر دی اس نے۔ تو وہ بیچارہ بہت ایزی گوئنگ آدمی ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کی مزاحمت کرے، اور کوئی آدمی کوئی ایسے سوال کر ڈالے جس کا وہ جواب نہ دے سکے، تو اسے بہت آرام کا سکون کی زندگی کا گزارنے کا عادی ہے۔ اسے چاہتا ہے کوئی مداخلت نہیں ہو، بس وہ چپ چاپ سے الیکشن میں جیت جائیں، اور بس سب کا بھٹا بیٹھا ہوا ہو اور وہ جیت جائیں۔ تو اس لیے لیول فلنگ، اب اس سے زیادہ لیول فلنگ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جو تھا، جو مجرم تھا، اس کو الیکشن ان کو اجازت دے دی گئی، اور وہ اس کو اصولی طور پر بائی لاء ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، پھر بعد میں کرنا چاہیے تھا، لیکن اور کیا چاہیے ان کو؟ سب کچھ مل گیا جو چاہتے تھے وہ۔ سر نون لیگ کی تو ہم نے بات کر لی، پیپلز پارٹی کا شکوہ اب بھی قائم رہے گا یا اب اس میں کچھ کمی آئے گی؟ بھائی پیپل پارٹی تو دیکھیے، پیپل پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے کہ پاکستان میں کوئی پارٹی ان کے مقابلے کی ہے نہیں، اور وہ نہ کبھی وہ بنتی ہے، کیونکہ کسی ایک آدمی نے مجھے ایک دفعہ مذاق میں کہا، جب میں شکوہ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ خدا اگر کوئی دوسری پارٹی آ گئی جو میں نام نہیں لینا چاہتا، تو آپ پھر کان روکوں پہ ہاتھ رکھیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ وہ پیپل پارٹی بہت اچھی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے جو کام پیپل پارٹی نے کیا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایک منٹ اور دیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آزاد کشمیر کا چیف سیکریٹری ہے وہ سندھ کا ہے، جو آزاد کشمیر کا جو آئی جی ہے پولیس جو ہے وہ سندھ کا ہے، بلوچستان میں جو آئی جی ہے وہ بھی سندھ کا ہے، عبدالخالق شیخ۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، ہماری ڈسکشن کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، دیگر مہمانوں کو بھی شامل گفتگو رکھیں گے، پبلک پول کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کی بات کے حوالے سے، جب انہوں نے کہا کہ ہر کوئی شفاف الیکشن کی بات تو کرتا ہے لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے، اب اس مداخلت کا ذمہ دار کون ہے یہ ہم جان رہے تھے۔ نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے، ساتھ ہی آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے اس مداخلت جس کا ذکر چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں ہیں اس کا ذمہ دار؟ دیکھیں جی، اس میں ذمہ دار تو بہت سارے عناصر ہیں جو کہ اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ ان میں ماضی کا سارا ان کا کردار دیکھیں کہ کس طرح ڈھسکا میں جو الیکشن ہوا اور وہاں پر جو کچھ جس طرح بھی ہوا، اس میں چیف الیکشن کمشنر نے کن لوگوں کی شکایت کی۔ آج بھی چیف الیکشن کمشنر انہی لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں اور انہی پر ہی ان کو شکوہ اور ناراضگی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، مداخلت تو ہوتی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، کون کرتا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں ایک بات بہرحال طے شدہ ہے کہ تمام لوگ جو اپنی اپنی جگہ کے اوپر تھوڑے سے بھی با اثر ہوتے ہیں، وہ الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہر ایک المیہ ہے، ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں چیف الیکشن کمشنر نے نہ کوئی راز کی بات کی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم کوئی کہیں کہ بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ الیکشن میں ہوتا رہا یہ سارا کچھ۔
ٹھیک ہو گیا نجم علی خان صاحب، آپ کا بھی اوپینین آ گیا. مجاہد بریلوی صاحب سے بھی ہم ان کی ڈسکشن کے حوالے سے جانیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا اوپینین ہے. ذرا پبلک پول کو ابھی اس سوال کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا مداخلت کے ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں؟ 23% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 77% ایسا ماننے سے قاصر ہیں. ناظرین، ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. آپ کو بتائیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اتفاق ہو گیا. یقیناً یہ بات سن کر ہر کوئی چونک جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کی وضاحت دیتے چلیں کہ نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے، یہ تصور ناکام ہو گیا ہے. اس بات پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہوا ہے. نجی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر اور نون لیگ کے بیرسٹر ظفر اللہ خان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور ناکام ہو چکا ہے، نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نگران حکومتوں کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ نگران حکومتیں نیوٹرل ہوں گی اور صاف شفاف الیکشن ہوں گے، لیکن نگران حکومتیں ناکام رہیں. ذرا اس اوپینین کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کو کیا لگتا ہے. کیا ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نگران حکومتوں کا تصور جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے؟ اور جس طرح سے یہ اتفاق سامنے آیا ہے، کیا آنے والے وقت میں مزید باتوں پہ بھی اتفاق ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ نجم علی خان صاحب، آپ سے ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گی. سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو بات ہم ابھی شیئر کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اتفاق ہوا اس بات پہ کہ نگران حکومتوں کا تصور ناکام ہو چکا، آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے. دیکھیں، جہاں تک ناکامی کی بات ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نگران حکومتوں پر بھی بعض پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح ہی عدم اعتماد کرتی ہیں جس طرح وہ اپنے مخالفین پر کرتی ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی برداشت، اتنی رواداری، اتنا تحمل اور اتنی میچورٹی آ چکی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ANP، MQM، کیا اس چیز کو برداشت کر لیں گے کہ مخالف کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کنٹینیو کرے اور اس کی کنٹینیوٹی میں ہی نیچے انتظامیہ کام کرتے ہوئے انتخابات کروائے؟ تو ہمارے اندر جو انتہا پسندی آ چکی ہوئی ہے، اصل مسئلہ وہ ہے. اور یہ انتہا پسندی جیسے ہمارے پاس 90 کی دہائی میں تھی، 80 کی دہائی میں تھی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی حد تک میثاق جمہوریت کے بعد کچھ قابو پایا گیا، لیکن اسی انتہا پسندی کو عمران خان صاحب پھر لے کر آگے، اور اس انتہا پسندی نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چور، ڈاکو، قاتل بنا دیا، ناقابل قبول بنا دیا. ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے بات کرنے میں کمفرٹیبل رہتے ہیں، ہم لوگ ججوں پر ٹرسٹ کرنے میں کمفرٹیبل رہتے ہیں، ہم آپس میں معاملات نہیں طے کر پاتے، آپس میں بات نہیں کر پاتے، اور آپس میں جہاں پر بات ہوتی بھی ہے، کوئی اچھی چیز ہوتی بھی ہے تو اس کا نتیجہ الٹ نکل آتا ہے. جیسے پی ٹی آئی کا ایک وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس گیا، اچھی چیز تھی، تعزیت کرنے کے لیے گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک ہمارے اندر تحمل اور برداشت نہیں آئے گا، ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نگران حکومتوں سے ہٹ جائیں؟ یہ علیحدہ المیہ ہے کہ جو نگران حکومت آتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی دھڑے کی ہوتی ہے. جیسے حسن عسکری رضوی صاحب جو تھے، وہ ان کا بالکل ایک خیال تھا. اب محسن نقوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، پنجاب میں بہت کام کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کریں اب اس کا؟ سر، اگر فار انسٹنس ہم اس بات پر غور کر بھی لیں کہ نگران حکومتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو کیا اس سے الیکشن کمیشن کو آزادی حاصل ہو سکے گی؟ الیکشن کمیشن، دیکھیں، آہستہ آہستہ ہمارے ہاں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ حالات جیسے بھی رہے، پرویز مشرف کی اسمبلی نے مدت پوری کی، اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی اسمبلی نے مدت پوری کی، اس کے بعد میاں نواز شریف کی اسمبلی نے مدت پوری کی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی اسمبلی نے مدت پوری کی. تبدیلیاں آتی رہیں. مجھے یہ لگتا ہے ہما کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے، اگر ہماری اسمبلیاں اس طرح مدت پوری کرتی رہیں گی تو ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے وزرائے اعظم بھی ایسے آئیں گے کہ مدت پوری ہوگی. ہم اس آگے چلتے رہیں، چیزوں کو بہتر کرتے رہیں. جیسے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزیں آج بھی بہتر کی. آج بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے کس طرح غیر آئینی اسمبلی توڑی. اگر ہم سب اس طرح ہی ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اور یہ عزم کر لیں کہ ہم نے آئندہ غلطیاں نہیں کرنی، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے بااختیار ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، لیکن اس عزم کا اظہار بھی کریں کہ ہم نے آئندہ غلطیاں نہیں کرنی. نصرت مرزا صاحب، یہ جس طرح سے ابھی سر بات کر رہے تھے کہ غلطیوں کی نشاندہی تو کی جاتی ہے، الزام تراشیاں تو کی جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے، یا ہم اپنے وقت میں وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ایسا کوئی عزم ہمیں نظر نہیں آتا. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیے پہلے تو میں نے نجم صاحب کی بات گفتگو سن نہیں سکا کیونکہ آواز بہت دھیمی تھی, ہماری تک پہنچی نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو نگراں حکومت کون بناتا ہے؟ نگراں حکومت جو ہے اپوزیشن اور جو حکومت ہوتی ہے وہ مل کر آپ میں فیصلہ کرتی ہے. وزیر اعظم کا بھی فیصلہ کرتی ہے اور اس کا بھی فیصلہ کرتی ہے. باقی کیبنٹ پھر وہ اپنی بنا لیتے ہیں. ہر ایک جگہ پر ان کا آدمی موجود ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا آدمی موجود نہیں ہے. البتہ یہ بات بڑا عجیب ہے کہ علی ظفر جو ہے, علی ظفر کو پی ٹی آئی نہیں کہا جا سکتا, یہ وکیل ہیں. اور اب اپنے اگر یہ انہوں نے کہہ دیا ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان اور آپس میں کر لیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کا اور اس کا موقف نہیں ہے. بہرحال ایک خوش آئند بات ہے کہ کہیں پر تو بات جا کے رکی, کیونکہ دونوں کا موقف جو ہے قریب ایک جیسا ہے کہ ہم ایک آزاد میں جو ہے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی پریشر میں نہ آئے. یہ بات ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت پہلے ہو جائے گی, لیکن وہ کیونکہ وہ اپنا بقول آپ کے لیول فیلڈ چاہیے ان کو. میں نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ نارمل پلیٹ میں بھی وہ کھانا پسند نہیں کرتے, وہ سونے کی پلیٹ میں کھانا پسند کرتے ہیں. تو اب وہ بات کے بعد ان کی رائے خیال یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح سے جھکاؤ کریں گے تو شاید کچھ ووٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے ہم اپنی طرف کھینچ لیں. تو بنیادی بحث اس میں یہی ہے کہ وہ ہمدردی چاہتے ہیں جو عوام الناس میں ان کے بارے میں جو تاثر ہے اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں اور ووٹ کو اپنے حق میں موڑنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ لڑ پائے تو اس کے ووٹ ہمیں پڑ جائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب مسلم لیگ میں اور اس میں ٹائی پڑی اس میں پیپل پارٹی میں, تو نہ مسلم لیگ کے ووٹر نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا, نہ پیپل پارٹی والوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا, نتیجتاً وہ ہار گیا. تو ووٹر اتنا اسٹرانگ ہے, جو مسلم لیگ کا ہے وہ مسلم لیگ کا ہے, جو پیپل پارٹی کا ہے وہ پیپل پارٹی کا ہے, وہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کتنا ہی ان کو پرسو کریں اللہ اس کے کہ وہ جو 10,000 20,000 آدمی جو ان کے اپنے ہوتے ہیں, جو خاص ورکر ہوتے ہیں, وہ دیتے ہیں, لیکن عام ووٹر نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب, آپ کا اوپینین بھی آ گیا. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو ڈسکس کر لیں. کیا نگران حکومت کے بغیر صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن ہے؟ 75% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 25% ایسا نہیں مانتے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اسرائیل فلسطین کشیدگی جس میں دن بدن سنجیدگی نظر آ رہی ہے اور ایسے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ یہ جنگ خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے. دیگر ممالک تک اس کو جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایک جانب, اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی اپنے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, نہ ہی جنگ بندی کے لیے راضی ہے, نہ ہی حملوں میں رکاوٹ آ رہی ہے, بلکہ حملوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. شہداء کی مجموعی تعداد کی اگر بات کریں تو 9,200 بتائی جا رہی ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے پورے غزہ کا محاصرہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے, جس کے بعد زمینی فوج کی بڑی کارروائی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک جانب تو یہ کشیدگی جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے, صورتحال مزید جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہی ہے, یا مزید جو ہے وہ ایسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں جلاؤ گھراؤ یا پھر زمینی حملوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہنے کے امکانات ہیں. دوسری جانب امریکہ جو کہ مسلسل اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا تھا, اس کو تھپکی دے رہا تھا, اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور اپنے اتحادیوں سمیت مشترکہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, اسرائیلی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پہ بھی ساتھ دیا جا رہا تھا. اب امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جنگ کو تھوڑے عرصے کے لیے روکا جائے, اس میں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ اسرائیل کو عارضی طور پر یہ جنگ روکنے کا امریکی صدر کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کی ریزن عالمی دباؤ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ ذرا اپنے مہمانوں سے جان لیتے ہیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے. نجم علی خان صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, کیا واقعی ایسا ہے کہ عالمی دباؤ کے تحت امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آئے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے جو وہ بریک لینے کا کہہ رہے ہیں اسرائیل سے؟ ہمارے پاس تو ایک تصویر سامنے آ رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں. غزہ کی جو صورتحال ہے وہ بدترین ہے. وہاں پر پینے کو پانی نہیں, کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے, وہاں پر میڈیسن نہیں ہے, وہاں پر بچوں کو جس طرح دفن کیا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یقین کریں کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اسرائیل کے لوگ سمجھتے ہیں
کہ جناب وہ تو بڑے بہادر ہیں، جناب ان کے پاس تو بہت اسلحہ ہے اور وہ تو چڑھ دوڑے ہیں، جبکہ پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ حماس کے حملوں کے بعد وہ جو امریکہ سے، برطانیہ سے اور دنیا بھر سے وہاں پر یہودی لا کر بسائے گئے تھے، وہ سب وہاں سے دم دبا کے بھاگے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں، جس اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جناب ٹیکنالوجی کی اتنی بڑی کمپنیاں وہاں پر آ کر کام کر رہی ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہے اور وہ رول کرتے ہیں اس کے ذریعے دنیا سے، تو وہ ٹیکنالوجی کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ اس جنگ کے بعد وہاں سے اپنے دفتر سمیٹ چکی ہوئی ہیں. آپ اسرائیل کی جو شیکل کرنسی ہے اس کو دیکھیں، وہ دن بدن نیچے گرتی چلی جا رہی ہے، اس کی اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑتا چلا جا رہا ہے. یہ امریکہ جو ہے یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بہت ہی چالاک ہے. یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہمدردی میں کر رہے ہیں. نہیں، یہ ایک طرف میں مانتا ہوں کہ حماس نے جو کچھ کیا اس کی ایک بڑی قیمت پے کرنی پڑ رہی ہے، لیکن حماس نے ایک دفعہ پھر فلسطین کے مسئلے کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے، دنیا کو دکھا دیا ہے. اور آپ یہ کہیں کہ حماس نے غلط کیا، بہت سارے ہمارے نام نہاد دانشور اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حماس نے غلط کیا، حماس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم پر کرنے دکھانے کا حق حاصل ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ظلم ہو اور بھی ہو تو یہ نہیں ہوگا. بہرحال اس کی قیمت آج دیکھیے آپ بات کی. سر دیگر مہمانوں کی جانب بھی ہم بڑھنا چاہیں گے، ان سے ان کا اوپینین جان لیتے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اور امریکی صدر کا یہ پہلی مرتبہ غزہ سے جنگ کو عارضی طور پر روکنے کا جو مطالبہ سامنے آیا ہے، سر ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک جنگ کا جو یہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہی ایک سب سے بڑا پہلو ہے. آپ نے ابھی 3-4 پہلے دیا تھا کہ جو اس وقت عرب ورلڈ کے چمکتے ستارے MBS، پتہ نہیں پورا نام کیا ہے، MBS کے نام سے مشہور ہیں، پچھلے چند ماہ میں جس تیزی سے انہوں نے UAE، عرب، بحرین، عرب ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل جو 1 لاکھوں سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید 70 سال میں کر چکا، جس طرح اس سے دوستی کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، تعلقات بڑھا رہے تھے، ان کے لیے باقاعدہ پورا شہر بسا رہے تھے، نائٹ کلب بنا رہے تھے، اور وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے ایک تیسری قوت بن کر سامنے آئیں گے. غالباً حماس نے اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ایران نے یہ آگاہی حاصل ہو، اور پھر وہ جو دن جو حملہ ہوا جس پہ امریکہ اور خود اسرائیل کے بڑے بڑے انٹیلیجنس کے جو ان کے کام کر رہے تھے حیران رہ گئے. اور پہلے دن میں عام یہودی یا عام صہیونی یا کسی اس کے مارنے کو نہیں، ان کو بھی شہید کہوں گا اگر عام آدمی کو کرا جس طرح مسلمانوں کو، لیکن فوجی مارے گئے، وہ فوجی جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں شہید کیا تھا. اور اس پوری جنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ MBS اور اس کے ساتھیوں کی اب یہ جرأت ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دوبارہ تجارت اور سفارت جو ہے اسرائیل سے کریں. بحرین نے تعلقات توڑ دیے ہیں، اور اگر ان مسلم ملکوں میں ذرا بھی شرم غیرت ہے کہ غزہ میں 10,000 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد بھی اگر اسرائیل سے تجارتی تعلقات کرتے ہیں تو یہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں سمجھے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے سر، آپ نے بڑی اہم بات کی. مجاہد بریلوی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے سربراہ حزب اللہ نے ابھی کچھ دیر قبل خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے بیک سپورٹ ہونے کا صاف اعلان کیا ہے کہ ہم حماس کا ساتھ دیتے رہیں گے، دنیا بھر کے بحری بیڑے بھی لے آؤ تب بھی حزب اللہ حماس کی مدد نہیں چھوڑے گا یا پھر پیچھے نہیں ہٹے گا. اب اس طرح اگر مسلم ممالک بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو آپ نہیں سمجھتے امریکہ کیا اسرائیل بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا، وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے گا، اس مذاکرات کی میز پر کہ جس میں حماس کے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر ایک آزاد فلسطین ریاست اور اس کا جو کیپٹل ہوگا وہ القدس ہوگا، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ مانتے ہیں تو ہم مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں. جی مجاہد صاحب بات کہہ رہی ہیں آپ کہ جو IMF کی غلامی کر رہے ہوں معاشی اور غلامی کے لیے برقرار رہے ہوں، جو امریکہ کی جو ہے اس کی امداد پہ پل رہے ہوں، جہاں بادشاہتیں ہوں، جہاں فرد واحد کی حکومت ہو، جہاں کے شہزادے شہزادیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے دنیا کے باسی ہوں اور خود عرب اپنے کو نہ عرب کہلائیں نہ اپنے کو مسلم کہلائیں، ان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کریں گے. حزب اللہ اور حماس نے یقیناً جو ایک پوری 4 دہائیاں گزری ہیں، اس کے بعد اپنی جدت سے، اپنی ثابت قدمی سے، اپنی تنظیم سے، اپنے وسائل سے یہ ثابت کر دیا کہ اب آئندہ فیصلے MBS جیسے لوگ عرب ورلڈ کے نہیں کریں گے، کہ حماس اور حزب اللہ طے کریں گے.
کہ مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کے امریکنز اور ان کے اتحادیوں سے کس طریقے سے تعلقات ہوں. ٹھیک ہو گیا سر. جی ٹھیک سر, آپ کا اوپینین آ گیا. اب نصرت مرزا صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو جنگ بندی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے یا جنگ کو عارضی طور پر روکنے کی بات سامنے آ رہی ہے, اس کے پیچھے امریکہ کیا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں 5-6 جملے کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہر تھا اسرائیل کا, جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ وہ طاقتور ملک ہے بڑا, وہ سب ٹوٹ گیا. وہ سب جیم کر دیا گیا, اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی سسٹم تھا جو کہ اس نے برے حالت کی. اور جس طرح سے انہوں نے جم کیا ہے ان کے علاقوں میں, اور جتنے لوگوں کو مارا ہے اسرائیلیوں کو, فوجیوں کو, وہ تاریخ میں پہلے نہیں ملتا. چھٹی عرب اسرائیل جنگ میں بھی یہ 3-4 اپنے آپ کو شہید کہتے تھے, ہمارے 3-4 آدمی مرے ہیں. جبکہ حزب اللہ نے وہ جنگ جیتی تھی, اس کی ٹیکنیکل وجہ پہ جیتی تھی. دوسری بات جو کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی مجاہد بھائی, تو ان میں جو یہ ایک اور بڑا سنگین مسئلہ تھا کہ مذہب ابراہیمی بنا رہے تھے یہ, اور اس کا دارالحکومت جو تھا وہ تل ابیب ہوتا, اور پھر یہ جہاں پر UAE جو ہے اس کا سیکریٹریٹ ہوتا, اور وہاں پر یہ لوگوں نے اپنے بستیاں بسائی ہیں. 2 بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جو طاقت کا جو سکہ تھا حماس کا, اور حماس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ جہاں پر تو ایران تو صاف نظر آ رہا ہے, لیکن روس اور چین بھی پیچھے نہیں ہے, اور کچھ اور بھی ایسا مسئلہ ہے جو اس کو ابھی ہم نہیں چھیڑتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ چھپانا چاہتے ہیں اپنے نام کو, تو ہم چھپا دیتے ہیں. صحیح. اب جو بات اصل سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم جذبات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر مسجد میں, ہر میٹنگ میں یہ بحث ہو رہا ہے کہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, اور پھر یہ تو مسلمانوں کے ہاں ہو رہا ہے, چاہے وہ MBS کا ملک ہو یا MBZ کا ملک ہو, زیان کا ملک ہو جو UAE ہے, یا عمان ہو, جو بھی ہو, وہ سب کے سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور عوامی جذبہ مسلمانوں کا اتنا شدید ہے کہ یہ پریشر میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن وہ امریکہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. 1 منٹ ٹھہر جائیے. بات جو اصل رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ بات جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھڑوانا چاہتا ہے اسرائیلی جو قیدی ہیں امریکہ, اس کے لیے وقتی جنگ بندی کرانا چاہتا ہے, اس کے بعد میں وہ بڑا حملہ کریں گے. یہ ان کا بیسک پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عارضی جنگ بندی, جبکہ بائیڈن نے یہ بھی اپنے بیان میں کہا ہے یہ بات کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت تبادلہ ہو جائے جنگی قیدیوں کا, تو پھر ہم پھر جنگ کرتے رہیں. آپ ان کو یہ پرواہ نہیں کسی جذبات کی, وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اسرائیلی قیدی ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ چھٹ جائیں, اور پھر اسرائیل کو چھٹی ہوگی کہ وہ جا کر ان کو جو ہے وہ اڑا دے. ان کے پاس ہتھیار ایسے ہیں کہ وہ دے. صحیح سر, آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا اس حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیں کہ امریکی صدر کا بیان اندرونی سمیت عالمی دباؤ کا نتیجہ ہے. 75% کو ایسا ہی لگتا ہے, جبکہ 25% ایسا ماننے سے قاصر ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین, آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.